वेलकम बैक। दिन हो या रात, घर की दहलीज हो, गली महल्ला या शाहराहें, कराची वाले कहीं भी महफूज नहीं हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल दंदनाते फिर रहे हैं। 24 घंटे में डकैतों ने 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गोलियां मारकर 3 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मलीर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार करने का दावा किया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, राजधानी की यौमिया शरह 256 से तजावुज़ कर गई। 2.5 माह में स्ट्रीट क्राइम की 20,300 वारदातें हुई हैं। 42 शहरियों की जान ली गई। सिर्फ मार्च के 20 दिनों में 5,000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। लोगों की जान ले ली, मज़ाहमत ही नहीं बिना मज़ाहमत भी लोगों को कत्ल किया। 2.5 महीने में जराइम की 20,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज़ कर गई। कराची में अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में भी इजाफा हो गया। 13,997 मोटरसाइकिल शहरियों से छीनी गई या चोरी हुई। 469 कार छीनी या चोरी की गई। 5,830 शहरियों से मोबाइल फोन छीन लिए गए। मार्च के 20 दिनों में वारदातें 5,000 से तजावुज़ कर गई। डाकुओं ने 1,536 शहरियों से मोबाइल फोन छीने। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 3,543 और कार लिफ्टिंग की 118 वारदातें हुई। CPLC के मुताबिक 2.5 महीनों में 1,047 क्रिमिनल्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस चीफ का कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का एतराफ। एडिशनल IG कराची खादिम रिंद कहते हैं इस बात से इनकार नहीं जराइम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह अहम है। हमने 8,000 मुलजिम पकड़े, मुश्किल से 100 लोगों को सजा हुई, बाकी सब जमानत पर रिहा हो गए। वो बाहर आकर फिर वारदातें करते हैं। उनको पता है होना तो कुछ नहीं। दूसरी वजह मंशियात इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरी और अहम वजह बेरोजगारी है। में और फरवरी में क्राइम में एक सर्ज आई है, बड़ा है। वैसे अगर कंपेयर करेंगे 2022 से तो 4.19% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। इस वक्त जो बड़ा है उसके बड़े एक विजिबल रीजंस ऐसे हैं जो आप समझ आएंगे। अनफॉर्चुनेटली रिपीट ऑफेंडर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो क्राइम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको पुलिस पकड़ती है, उनको जेल भेजते हैं, लेकिन इनकी जमानतें हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे हैं ड्रग एडिक्ट्स। एक बड़ी वजह ये भी है 40% इंडस्ट्री डॉलर की क्राइसिस की वजह से, इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हुई है। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार हुई। एक रफ फिगर के मुताबिक 8,000 लोगों को अगर पकड़ा गया तो 100 लोगों को सजा हुई। अगर स्ट्रीट क्राइम की सजा 7 साल है तो एक भी ऐसा नहीं है जिसको 7 साल की सजा हुई। आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनको 1 महीने से 3 महीने की सजा पूरी नहीं हो रही। अगर 8,000 पकड़ के जेल भेजे हैं और 100 को सजाएं हुई तो इसका मतलब बाकी सारे जमानत में बाहर आ गए। जो बाहर आता है उसको ये पता है कि अब बहुत आसान है क्राइम करना, उसमें होता कुछ भी नहीं है, तो वो क्राइम भी करता है। ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़ियाउल हसन लंजार ने ज़िले SSPs कराची को पुलिस सेक्शन और इंसदादे इक़दामात पर मुश्तमिल तफसीलात जमा कराने की हिदायत की है। इस वक्त वज़ीर दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हिदायत दी हैं। मज़ीद क्या इक़दामात किए जाएंगे और क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है पुलिस को कि इस वक्त में तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए जाएँ? देखें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने ये जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर कैटेगोरिकली अपने SSPs को कह दिया है कि जिस SHO के एरिया में क्राइम होगा उस SHO को सस्पेंड और रिवर्ट करेंगे। तो ये एक स्टैंडिंग आर्डर्स मैंने जारी कर दिए हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो केयर टेकर पीरियड था उसमें ये काफ़ी एग्रीवेट हुआ है स्ट्रीट क्राइम। तो इसको इंशाल्लाह अभी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है सिंध में और इंशाल्लाह आपको विजिबल चेंज नज़र आएगी कराची में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान में मुलव्विस 21 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान बग्गी गैंग की पनागाहों को मस्मार कर दिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर टीचर अला रखियो के कत्ल और सहूलतकार में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मरकज़ी सहूलतकार अमानुल्लाह, उसका बेटा और मकामी वडेरा यार मोहम्मद भी शामिल है। गैंग कश्मोर तंगवानी कनकोट में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलमान।
دیکھیں رینجرز اور پولیس نے ایک اہم کارروائی کی ہے. کندکوٹ کا علاقہ ہے, تنگوانی گاؤں کے قریب یہ رینجرز پولیس نے 21 ملزمان کو گرفتار کیا. یہ کچھ عرصہ قبل یہ ٹیچر قتل ہوئے تھے, پرائمری اسکول ٹیچر تھے, اللہ رکھیو ان کی سہولت کاری میں ملوث ہے. رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروہ 21 رکنی جو گروہ ہے یہ سہولت کاری کرتا تھا, قتل کرتا تھا. رینجرز نے کارروائی کے دوران ان کی پناہ گاہوں کو بھی مسمار کر دیا اور تمام گرفتار افراد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج قرار دے دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے 23 صفحات پر مشتمل فیصلہ 23 جنوری کو محفوظ کیا تھا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیلیں منظور کی جاتی ہیں. شوکت عزیز صدیقی بطور ریٹائرڈ جج پینشن سمیت تمام مراد کے حقدار ہوں گے. سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش بھی کالعدم قرار دے دی. فیصلے میں کہا گیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا. فیصلے میں تاخیر سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عمر 62 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, لہٰذا جسٹس شوکت صدیقی کو ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے. 200 سینئر سول افسر غیر قانونی حکم ماننا چھوڑ دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم ریمارکس. بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے. سمجھ سے باہر ہے, آن لائن ملاقات ایک جیل میں قانونی اور دوسری میں غیر قانونی کیسے ہے. ایڈوکیٹ جنرل آئندہ سماعت پر واضح پوزیشن لیں. جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے آن لائن ملاقات کرانے سے انکار کر دیا. موقف اپنایا, جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں, جس پر جسٹس اعجاز نے استفسار کیا. میڈیا پر آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوٹ لکھپت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا. جیل رولز میں اجازت نہیں تو کوٹ لکھپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا تھریٹ الرٹ کے باعث 12 مارچ سے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. عدالت نے استفسار کیا کیا آپ کو جیل میں زیادہ خطرہ ہے. مارچ ہونے جا رہا ہے, ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہوں گے, اس کو تھریٹ نہیں. اس بات میں مجھے نیک نیتی نظر نہیں آئی کہ وہاں تھریٹ ہے یہاں نہیں. جسٹس اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے, ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہ آنا رک جائے تو سب ختم ہو جائے گا. 200 سینئر سول افسران غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. وکیل شیر افضل مروت بولے, عدالت اگر 200 سول سرونٹس کو جیل بھیج دے تو بھی بہتری ہو سکتی ہے. جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق, اس کے گھر والے اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے. جب تک 200 افسران ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. شیر افضل مروت بولے, جو طاقت قلم میں ہے وہ بندوق میں بھی نہیں. جس پر جسٹس اعجاز نے حیرانی سے استفسار کیا, اچھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان غیر قانونی تھا یا جیل اتھارٹیز کا خط؟ آئندہ سماعت پر جواب جمع کرائیں. ایک بار نہیں بار بار عدالتی احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وکیل شیر افضل مروت نے کہا عدالتی حکم کے باوجود وکلا کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. وزیر اعلیٰ کے پی نے رشوت دینے والوں کو تنبیہ کی تھی, کسی کو عملی طور پر اینٹ مارنے کا نہیں کہا. کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل مینیول میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت دے. اس دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے. جج صاحب کو بھی ان معاملات کا نوٹس تھا تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹ لکھپت جیل کے لیے علیحدہ قانون ہے اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے. چیف منسٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ریٹوریکل ہے, تو پریکٹیکلی وہ تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آیا تو آپ اینٹ اٹھائیں اور سر پہ مارنا شروع کر دیں. ہم کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایسے لوگوں کے شکایات کا ازالہ کرے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
کراچی کے قدیم علاقے گزر آباد میں رمضان کے دوران خاص طور پر پاٹے آباد ہو جاتے ہیں. یہ پاٹے کیا ہیں اور اولڈ سٹی ایریا میں یہاں کیسی رونق ہوتی ہے، بتا رہے ہیں فیض اللہ خان اپنی رپورٹ میں. رمضان المبارک میں گزر آباد کے گنجان آباد علاقے میں جگہ جگہ پاٹے یعنی کہ گلی محلے میں بنائے گئے تخت و بینچز کی رونق خوب دوبالا ہو جاتی ہے. بزرگ اور نوجوان سبھی اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ پاٹوں پہ بیٹھ کر نہ صرف گپ شپ کرتے ہیں بلکہ افطار کا بھی یہی اہتمام کیا جاتا ہے. باہر روڈوں پہ جینٹس ہوتے ہیں، گلیوں میں لیڈیز بھی پاٹوں پہ بیٹھتے ہیں. پریس کرنے کے لیے 2 سیاڑوں میں تخت اور پاٹوں پہ آگے بیٹھتے ہیں. شہری کے وقت تک لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. بیچ والی مسجد کے نام سے معروف مسجد میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد خریداروں کا رخ ہوتا ہے بازار کی جانب، جہاں علاقے کے مخصوص پکوان دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. مہنگائی کا دور ہے تو سستا بیچو. افطاری کی چیزیں، سحری کی چیزیں، اور ماشاءاللہ 30 دن تک یہاں یہ ایسی رونق ملے گی آپ کو. رمضان دعوت دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، وہ زیادہ تر مثال ہمیں یہاں ملتی ہے. کراچی کی اس قدیم بستی میں مارواڑی سلاوٹ برادری آباد ہے، جس کے مخصوص رسوم و رواج شہر کو الگ رنگ دیتے ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ ہو یا کوئی قومی اور مذہبی تہوار، اولڈ سٹی ایریا میں ان سب کو بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. رمضان المبارک میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی. افطاری میں خاص طور پر کھائے جانے والے پکوڑوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. پکوڑوں کی قیمتوں میں اضافے کی کیا وجہ ہے، یہ جانتے ہیں روبینہ الوی سے، جو اس وقت کراچی کی مشہور فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں. جی روبینہ. جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے سب سے مشہور بنس روڈ پر. یہاں پر کھانے پینے کی مزیدار چیزیں ملتی ہیں. خصوصی طور پر اگر ہم پکوڑوں کی بات کریں جو کہ افطار کی جان ہوتے ہیں، پالک کے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، پیاز کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں 800 روپے کلو. ان کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہے کیونکہ پیاز مہنگی ہے. اس کی وجہ سے پکوڑوں کے جو دام ہیں وہ 800 روپے کلو ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پہلی بات تو ہے پکوڑے اتنے مہنگے کیوں ہیں. پیاز سب میں چھوٹی پیاز 280 روپے مل رہی ہے، اور جو پکوڑوں کی پیاز ہے، بڑی پیاز ڈلتی ہے، وہ 340 روپے مل رہی ہے. مرچیں دیکھ لو، مرچیں پچھلے سال 60 روپے کلو بک رہی ہے، آج 400 روپے کلو چھوٹی یہ مرچیں مل رہی ہیں. مہنگائی کی وجہ سے اب یہ پکوڑے خریدنا بھی ایک آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. جی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم خود فارم 47 والا ہے، دھاندلی پر اس سے کیا بات کروں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں یہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے، وفاق سے صوبے کے حقوق لے کر رہیں گے. سائفر سے متعلق سوال پر کہا اسد مجید کو بلایا جائے، پوچھا جائے کوئی بات نہیں ہوئی تو سائفر کس نے بھیجا. صاحب کو بلایا جائے، پوچھا جائے اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کس نے تھا. یہ تو ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے. اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر وہ سائفر تھا کیا؟ تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی. حکومت سے تعاون کریں گے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. دیکھیے جی، ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ پختونخوا میں، ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں. جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے، اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق. باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے. ایسی حکومت جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی. فارم 45 اور 47 کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات ہوئی کوئی؟ یار وہ خود فارم 47 والا ہے، اس سے میں کیا بات کروں گا. میں صوبے کی بات کروں گا اس سے. کیا وفاق آپ کا ساتھ دے گا فنڈز وغیرہ کے اجرا میں؟ دیکھیے ان کو دینا پڑے گا. میں کوئی اپنی ذات کے لیے تو کوئی بات کر نہیں رہا. میرے صوبے کے حقوق ہیں جو بقایا جات ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے اور وہ ہم انشاءاللہ لے لیں گے ان سے. غزہ میں سحری کے وقت اسرائیلی طیاروں کا حملہ، رہائشی عمارت پر بمباری سے 10 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. رفح اور خان یونس میں ہونے والے حملوں میں شہادتوں کی تعداد 19 ہو چکی ہے. الشفا اسپتال پر محاصرے کے 5ویں دن صہیونی فوج نے اسپتال خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس سے سینکڑوں مریضوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی. امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کے دورے پر ہیں، جس کا مقصد حماس اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت ہے، لیکن اب تک اسرائیلی حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 32,000 ہو چکی ہے، جن میں 13,500 بچے شامل. انڈونیشیا میں روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹ گئی، 70 افراد کی ہلاکت کا خدشہ. صوبے آچے کی ساحلی پٹی پر کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ڈوبنے والوں میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین شامل ہیں. مقامی ماہی گیروں نے 2 مردوں اور 4 خواتین کو بچا لیا. کشتی میں 150 سے زائد افراد سوار تھے. لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے.
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.